अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अमेरिका ने जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो भी की थी, जो अफ़गान नेशनल्स उनके लिए काम करते रहे हैं। और अगस्त 2021 के बाद जब तालिबान इक़्तिदार में आए और वो जो अफ़गान नेशनल्स थे वो पाकिस्तान आ गए थे। और वो ऐसे अफ़गान हैं जो अमेरिका के साथ काम करते रहे, यानी कि अमेरिका जब उनकी मिलिट्री कैंपेन रही अफ़गानिस्तान के अंदर, या अमेरिका के लिए बराह रास्त वो काम करते रहे, अमेरिकी फ़ौज के लिए, अमेरिकी जो खुफिया एजेंसी हैं या उनके लिए काम करते रहे, या फिर उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए काम करते रहे। और अफ़गान तालिबान जब इक़्तिदार में दोबारा वापस आए तो ज़ाहिर है कि वो लोग जो अमेरिका के लिए काम करते रहे, बेशक वो अफ़गान शहरी ही क्यों ना हो, वो एक कंसर्न था कि वो अफ़गान तालिबान के निशाने पर होंगे। और जब से पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि तमाम जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस भेजा जाएगा, तो इस हवाले से अमेरिका और कुछ और जो मगरबी ममालिक हैं, उनके साथ जो अफ़गान जो नेशनल्स हैं काम करते रहे और इस वक्त वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो उनमें एक तशवीश पाई जाती थी कि ऐसा ना हो कि ऐसे अफ़गान नेशनल्स को भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वापस भेज दे और फिर वो अफ़गान तालिबान हुकूमत के हत्थे चढ़ जाएँ। तो इस सिलसिले में जब पाकिस्तान ने इस पॉलिसी का ऐलान किया, एक डेडलाइन दी 31 अक्टूबर की, ऐसे तमाम जो अनडॉक्यूमेंटेड अफ़गान्स हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर निकल जाएँ, अदरवाइज़ उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। और उस क्रैकडाउन का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। आगे चल के मैं आपको उसकी तफसील भी बताऊँगा। तो अमेरिका और जो बाकी मगरबी ममालिक थे, ये मुसलसल पाकिस्तान से राब्ते में थे, ख़ास करके सिक्योर करने के लिए ऐसे तमाम अफ़गान नेशनल्स को जो उनके लिए काम करते रहे हैं और जिनके केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। मतलब अमेरिका ने, खैर उससे पहले पाकिस्तान ने, जब इन ममालिक ने ये इशू रेज़ किया तो तमाम मुल्कों से कहा कि जिन जिन के लिए अफ़गान शहरी जो काम करते रहे नेशनल्स और इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी जो लिस्टें हैं वो पाकिस्तान के साथ वो शेयर कर दें और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ उनको एग्जामिन करेंगी और ऐसे अफराद को फिर डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इनिशियली कनाडा और यूके ने अपनी जो फ़हरिस्तें हैं वो पाकिस्तान के साथ शेयर की। वो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, बल्कि जो यूके है उसने तो जो स्पेशल अपने जहाज़ भेज करके फ़्लाइट ऑपरेशन करके कुछ लोगों को तो पाकिस्तान से उन्होंने निकाल लिया। अमेरिका ने थोड़ा वेट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक फ़हरिस्त जो है वो शेयर की। वो 25,000 से ज़ायद लोग थे और मैंने इस हवाले से ख़बर भी की थी और वीडियो में भी ज़िक्र किया था। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये फ़हरिस्त शेयर की और बताया कि ये 25,000 से ज़ायद जो नंबर है, ये वो लोग हैं जो एट रिस्क हैं, यानी कि अगर आप इनको वापस भेजेंगे तो अफ़गान तालिबान इनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अफ़गान शहरी हैं जो अमेरिका के लिए काम करते रहे हैं। तो ऐसे तमाम अफराद को अमेरिका ने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि डिपोर्ट ना किया जाए और इसीलिए उन्होंने ये फ़हरिस्त जारी की। और पाकिस्तान ने भी ये यकीन दहानी कराई कि ऐसे किसी शख्स को मुल्क बदर नहीं किया जाएगा, ख़ास करके जो अमेरिका के लिए काम करते रहे हैं या जिनकी लाइफ जो है इट कुड बी अंडर थ्रेट अगर उनको वापस भेजा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट उसके अंदर अब ये हुई है कि पाकिस्तान ने जब उस फ़हरिस्त का जायज़ा लिया, एक तो वो जो फ़हरिस्त है गलतियों से भरपूर है, बहुत फ्लॉड है। जो पाकिस्तान के एक सीनियर एहलकार से मेरी बात हुई है और वो इतनी नामुकम्मल फ़हरिस्त है कि मसलन पाकिस्तान के एक आला एहलकार ने मुझे बताया कि वो फ़हरिस्त किस तरह की है। मसलन एक शख्स का नाम है रमज़ान ख़ान, तो सिर्फ़ रमज़ान ख़ान नाम लिख दिया है, उसकी वल्दियत का नहीं पता, उसकी कोई जो आइडेंटिफ़िकेशन है, कोई आईडी कार्ड या जो इवन के कोई पासपोर्ट नंबर, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अब और इसी तरह की और भी बहुत सी गलतियां हैं कि एक रैंडम उन्होंने पाकिस्तान को एक लिस्ट पकड़ा दी है जिसमें पूरी तफसील जो है वो पाकिस्तानी हुकाम को नहीं दी गई। और इंटरेस्टिंगली ये एक नया इंकशाफ भी हुआ है कि उस 25,000 से ज़ायद जो लोग हैं, अफ़गान बुनियादी तौर पर कहा जा रहा था, उसमें कुछ ऐसे नेशनल्स भी हैं जिनका अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और ये पाकिस्तानी हुकाम के लिए बड़ी एक सरप्राइजिंग ये बात थी। और
کہ کیسے چلیں. جو افغان جو نیشنلز تھے ان کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ افغانستان سے بھاگ آئے تھے جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں واپس آئے. لیکن جو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کس نیشنلٹی سے ان کا تعلق ہے جو فہرست امریکہ نے شیئر کی ہے، لیکن وہ ابھی تفصیل پتہ نہیں لگ سکی. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو 25,000 کی یہ جو فہرست امریکہ نے پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں کچھ ایسے افراد بھی شامل ہیں بقول پاکستانی حکام کے کہ جو افغان نیشنلز ہی نہیں ہیں اور پاکستان میں وہ اس وقت موجود ہیں جو امیگریشن کے لیے ٹو امریکہ. تو یہ بھی ایک بہت حیران کن ڈیولپمنٹ تھی. اور اس فہرست کے آنے کے بعد پھر پاکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ کے حکام سے یہ کہا کہ یہ فہرست تو بالکل نامکمل ہے اور جو تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کو ویریفائی کر سکیں یا آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تو پاکستانی حکام کا یہ ماننا ہے کہ امریکہ نے بظاہر اپنی غلطی کو مانا اور انہوں نے مزید وقت مانگا ہے اور وہ جو فہرست انہوں نے پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہے وہ اب واپس لے لی ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر مزید کام کر کے وہ پاکستان کے ساتھ نئی جو یہ نظر ثانی شدہ فہرست جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کریں گے. اس میں جو امپورٹنٹ ایک اور ایسپیکٹ ہے کہ یہ جو 25,000 سے زائد لوگوں کی فہرست پاکستان کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، امریکہ کا یہ کہنا ہے بقول پاکستانی حکام کے کہ ان کے فیملی ممبرز جو ہیں وہ ان کے علاوہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست امریکہ کے لیے یا کسی امریکی خفیہ ایجنسی کے لیے یا کسی کانٹریکٹر کے لیے کام کرتے رہے ہیں، جو ان کے فیملی ممبرز ہیں اس کے علاوہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ اگر 25,000 کے سے زائد یہ لوگ ہیں اور اگر ان کی فہرست، ویسے تو پاکستان کہہ رہا ہے نامکمل ہے، پوری تفصیلات بھی نہیں دی گئیں، ان کی والدیت کسی کا ذکر نہیں کیا گیا، کسی کا پاسپورٹ نمبر، آئی ڈی کارڈ نمبر تک نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا یا ان کو ویریفائی کرنا اٹ از نیکسٹ ٹو امپاسبل. لیکن جو ان کے جو خاندان ہیں یعنی کہ فیملی ممبرز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. تو جو پاکستان اپنا رف ایسٹیمیٹ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو 1.5 سے 2 لاکھ تو جو اگر فیملی ممبرز کو بھی ملا لیں تو ایسے لوگ افغان جو نیشنلز ہیں وہ بن جائیں گے جن کے بارے میں امریکہ کہتا ہے کہ ان کو آپ ڈیپورٹ نہ کریں اور جن کی تفصیلات بھی پوری طرح سے پاکستان کو میسر نہیں ہیں. تو یہ اب جو ایشو سامنے آیا ہے تو امریکہ نے، جو مجھے حکام نے بتایا، پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو مل بیٹھ کے حل کرنے کی وہ کوشش کریں. تو پاکستان نے بھی کہا ہے اور اس حوالے سے بھی بیہائنڈ دا سین یہ ڈسکشن ہوئی ہے کیونکہ یہ جو تفصیلات ہیں 25,000 والی سب سے پہلے امریکہ نے ہی میڈیا کو دی اور اس پر بھی پاکستان تھوڑا سا ان سے ناراض تھا کہ جی آپ ایک طرف ہم سے بات چیت کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو سلیکٹڈ انفارمیشن ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو پھر پاکستان نے بھی ظاہر ہے کہ تھرو آفیشلز یہ انفارمیشن جاری کی کہ یہ ان کی فہرست جو ہے وہ بالکل نامکمل ہے اور امریکہ پوری بات نہیں کر رہا. تو اس کے بعد جب پاکستان کی طرف سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوا تو اب امریکہ نے ریکویسٹ کی ہے کہ بہتر ہے کہ اس معاملے کو میڈیا پہ نہیں اچھالتے اور کسی طریقے سے اس کو بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسری طرف یہ جو ایک طرف تو یہ وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے لیے کام کرتے رہے جن کے بارے میں امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو ڈپورٹ نہ کیا جائے. پھر جو عام مغربی ممالک ہیں اس میں امریکہ، کینیڈا، یو کے اور باقی مغربی طاقتیں، ان کی طرف سے بھی ایک مشترکہ بیان جو ہے کل منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو افغان جو نیشنلز ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہیں ان کو نکالنے کے بجائے پاکستان ایک ایسا میکنزم تیار کرے کہ جس میں ان لوگوں کو رجسٹر کیا جائے. یعنی کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے کہ جو غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں مقیم ہیں ان کو بھیجنے کے بجائے ان کو آپ سسٹم کے اندر لے آئیں، ان کو رجسٹر کر لیں. لیکن جو میری پاکستان کے حکام سے بات ہوئی کہ پاکستان اس طرح کا کسی بھی طرح کا دباؤ جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گا اور پاکستان نے بڑا ایک واضح فیصلہ کیا ہے کہ جو تمام غیر قانونی طور پر افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس جانا ہوگا. جو کریک ڈاؤن ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے. کراچی سے ایک بڑی تعداد میں ایسے افغان جو نیشنلز ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ایون اسلام آباد کے اندر جو لوگ اسلام آباد کے محلے وقوع سے واقف ہیں یہاں پر بھی ایک بہت بڑی افغان بستی تھی. ڈیڈ لائن مکمل ہونے کے بعد اور کئی سالوں سے وہ جو افغان تھے پاکستان میں اس بستی میں رہ رہے تھے اور آج مجھے موقع ملا، میں نے ایک رپورٹ کرنی تھی، وہاں پر میں گیا
اس بستی کو دیکھنے، اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر بالکل ان کو تمام جو گھر تھے، وہ 800 سے زائد وہاں پہ گھر تھے، ان کو ڈیمولش کر دیا گیا، اور واقعی وہاں پر بالکل ان کو ڈیمولش کر دیا گیا تمام گھروں کو. اور وہاں پر میں موجود تھا تو ایک بہت بڑی تعداد میں ٹرک اور جو بڑے جو کنٹینرز تھے وہ موجود تھے، اور اس میں ایک بہت بڑی ایسی تعداد جو وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہ پاکستان آئے تھے. یہ تو پلے بڑھے یہیں ہیں، ان کی پیدائشیں یہیں پہ ہوئی ہیں، ان کے پاس لیگل سٹیٹس بھی ہے ریفیوجی کا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت اب یہ کہتی کہ جس جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں یہ غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، اور ہمیں اس طرح سے نکال تو نہیں رہے، لیکن کیونکہ پاکستان کے حکام نے پابندی عائد کر دی ہے کہ آپ کسی بھی افغان نیشنل کو اپنا جو گھر ہے یا رہائش گاہ ہے وہ کرائے پہ نہ دیں، تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم افغانستان واپس جائیں. تو میں وہاں پہ موجود تھا، تو ایک بہت بڑی تعداد میں جو کنٹینرز اور ٹرک اس پر سامان لاد کر بہت سی جو افغان فیملیز تھیں وہ واپس جانے کا سوچ رہے تھے. تورخم اور چمن بارڈر کے اوپر جو اس وقت مناظر ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود ہیں واپس جانے کے لیے، اور بیشتر ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے وہاں پر نہیں جانا چاہتے، اپنے ملک افغانستان نہیں جانا چاہتے. لیکن پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ ہم فار ایور جو افغان ہیں ان کو اپنے ملک میں پناہ نہیں دے سکتے. اور اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیکیورٹی کی ریزن تھی کہ اس سال پاکستان میں جو دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے اس میں 50% میں آپ کہہ لیں کہ پاکستانی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں افغان جو نیشنلز تھے وہ انوالو تھے، اور وہ افغان نیشنلز تھے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے. دوسرا جو اس کا معاشی پہلو ہے کہ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں افغان نیشنلز پاکستان میں موجود ہیں اور یہ بارڈر میں آتے جاتے ہیں، یہ اسمگلنگ میں بھی انوالو ہیں، یہ پاکستان سے ڈالر جو افغانستان جاتا ہے اس میں بھی انوالو ہیں، اور پھر بہت سی جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، اس میں بھی جو افغان نیشنلز ہیں وہ انوالو ہیں. تو اس لیے بیکاز آف سیکیورٹی ریزنز اینڈ بیکاز آف اکنامک ریزنز پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا کہ غیر قانونی طور پر اتنی بڑی تعداد میں افغان جو نیشنلز ہیں وہ پاکستان میں رہیں. اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب ایک غیر ملکی جس کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ٹریک ہی نہیں ہے، وہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس کو ٹریس کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جہاں رہی بات کہ جو رجسٹرڈ افغان ہیں یعنی کہ ریفیوجی سٹیٹس ہے، جن کے پاس ویزا ہے، ان کو ٹریس کرنا تو پھر ممکن ہے. تو جہاں تک غیر قانونی طور پر افغان شہری مقیم ہیں تو یہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے پاکستان کے لیے کہ ایسے لوگوں کو اگر وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کو ٹریس کرے. تو اس لیے ان تمام لوگوں کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور اگر یہ لوگ پاکستان روزگار کی تلاش میں یا کسی اور وجہ سے آنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر جو ایک پراپر طریقہ کار ہے، یعنی کہ وہ اپنا پاسپورٹ بنوائیں، پاکستان کا ویزا لگوائیں، اور پھر پاکستان بھلے آ جائیں، پاکستان ان کو بالکل بھی نہیں روکے گا. لیکن ڈسپائٹ آل دا پریشر جو ہمیں لیفٹ رائٹ یو این کی ایجنسیز ہیں، جو مغربی طاقتیں ہیں، ایون امریکہ ہے ان کی طرف سے جو پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ شاید پہلی دفعہ ماضی میں بھی بٹس اینڈ پیسز میں کریک ڈاؤن ہوتا رہا جو افغان شہری پاکستان میں مقیم ہیں، لیکن پہلی دفعہ لگتا یہ ہے کہ بہت ہی کنسرٹڈ اور کوآرڈینیٹڈ قسم کا یہ جو کیمپین ہے یہ شروع کی گئی ہے. اور جو ابھی تک کی انڈیکیشنز ہیں کہ پاکستان کسی بھی طرح سے اس پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انفیکٹ آج جو افغانستان کے ناظم العبور یعنی کہ ہیڈ آف مشن ہیں پاکستان کے اندر، ان کی ملاقات وزیر داخلہ سرفراز بگٹی سے ہوئی ہے، اور اس میں جو ایک بات پاکستان نے اگری کی ہے کہ جو افغان شہری اپنے ملک واپس جا رہے ہیں ان کے جو اثاثے ہیں، بے شک کیش کی صورت میں ہیں یا نان کیش ہے، ان کو ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے پاکستان نے اگری کیا ہے کہ ایک میکنزم بنایا جائے گا جس کے تحت جو افغان واپس اپنے ملک جا رہے ہیں جو بھی ان کی جمع پونجی ہے وہ اپنے ملک واپس لے جا سکیں. بٹ ادر دین دیٹ پاکستان جو اپنا اس نے فیصلہ کیا تھا کہ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس کی ڈیڈ لائن کی ایکسپائری کے بعد نہ اس ڈیڈ لائن میں کوئی ایکسٹینشن دی جائے گی، بلکہ باقاعدہ طور پر ایک آپریشن جو ہے ایسے تمام غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی پاکستان میں مقیم ہیں ان کے خلاف شروع کیا جائے گا. اور وہ آپریشن جو ہے
باقاعدہ طور پر شروع کیا جا چکا ہے، اور اس کی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ کئی سالوں سے اسلام آباد کے اندر جو افغان بستی تھی وہاں پہ لوگ موجود تھے، ایون اس بستی کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے. تو میسج از ایبسلوٹلی ویری کلیئر. اور جو کچھ افغان جو شہری تھے، نیشنلز تھے، میری وہاں پہ ان سے بات ہوئی تو وہ دے ور کمپلیٹلی ڈس اپوائنٹڈ، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس دفعہ حکومت پاکستان ان کے ساتھ کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس میں سے بیشتر ایسے تھے جو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ افغانستان اپنے ملک واپس چلے جائیں. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.